प्लेटें इधर रखो। और हाँ, ज़रा दूर हट के खड़ी हो, मेहमान आने वाले हैं। और तुम हो कि सोफिया बेगम की आवाज़ बावर्ची खाने में गूंजी। वो गुस्से से सुर्ख हो रही थी। उनके हाथ में पकड़ी हुई चाय की ट्रे थोड़ी कांप रही थी। हया ने सर झुकाए अपनी नज़र फर्श की टाइलों पर गाड़े हुए वो ट्रे वापस ली। उसके हाथों में लर्जिश थी, मगर चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो इस जुमले की आदी हो चुकी थी। ये रोज़ का मामूल था। मैं बस प्लेटें साफ कर रही थी फूफो। हया की आवाज़ मध्यम थी, जैसे वो खुद को भी सुनाई न देना चाहती हो। ओह, तो अब तुम सफाई भी करोगी? सामने खड़ी सुमेरा ने, जो सोफिया बेगम की बेटी और हया की कज़न थी, तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले इस घर पे तुम्हारी वजह से जो दाग है वो कम है क्या? अब बावर्ची खाने को भी नापाक करोगी? जाओ यहाँ से, कमरे में जाकर बैठो, किसी को मत दिखाना। हया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से मुड़ी और बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। उसके कदमों की चाप बहुत ही हल्की थी, जैसे वो इस घर में अपनी मौजूदगी का एहसास ही नहीं दिलाना चाहती। वो जानती थी कि इसकी मौजूदगी, उसका सांस लेना, यहाँ सबको खटकता है। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और दीवार के साथ तीक लगाकर बैठ गई। कमरा छोटा सा था। एक कोने में पुराना सा पलंग और दूसरे में एक छोटी सी अलमारी। यहाँ वो अकेली थी। तन्हाई ही उसकी वाहिद दोस्त थी। बल्कि सच तो ये है कि तन्हाई उसकी वाहिद पनाहगाह थी। उसने अपने बाजों को सीने से लपेट लिया। आज भी वही पुरानी यादें, वही बातें, वही ताने। उसे याद थे कि जब वो वाकया हुआ था तो उस घर के हर फर्द ने इसे दिलासा देने के बजाय इस पर उंगलियां उठाई थी। तुम्हारी गलती थी, तुम बाहर क्यों गई थी? अब हमारी इज्जत का क्या होगा? उससे याद आया कि जब जुल्म किसी लड़की पे होता है तो माशा और घर वाले उसे ही मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़े कर देते हैं। उसने अपनी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। उसका दिल चाहता था कि वो चीखे, वो कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक शिकार थी। लेकिन वो जानती थी कि उसके रोने या चीखने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस घर के लिए एक मसला थी, एक ऐसा दाग जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। दरवाजे पे दस्तक हुई। हया, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आज जरियाब आ रहा है, तुम्हें पता है ना? वो बाहर से आ रहा है, उसे ये सब पता नहीं चलना चाहिए। अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना उसे, वरना याद रखना, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। सुमेरा की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई और फिर उसके जूतों की चाप दूर होती गई। हया ने गहरी सांस ली। जरियाब, वो सबसे अलग था। बचपन में हादसे से पहले वही तो था जो उसके साथ खेला करता था। वही था जिसने उसे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया था। लेकिन क्या अब वो वैसा होगा? क्या वो भी इस घर की बाकी दीवारों की तरह उसके लिए अजनबी बन जाएगा? घर के बैरूनी हिस्से में गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। शोर मच गया। सब लोग इस्तकबाल के लिए बाहर दौड़े। हया कमरे की खिड़की से देख सकती थी। पर्दे की आड़ में छुपकर एक लंबा, तंदुरुस्त कदो कामत का नौजवान गाड़ी से उतरा। जरिया, वो वही था, मगर वक्त ने उसके चेहरे पर एक संजीदगी ला दी थी। उसने अपनी फैमिली को गले लगाया, मगर उसकी आंखों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पुराने वक्तों में हुआ करती थी। शायद वक्त और दूरी ने उसे भी बदल दिया था। जरियाब जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजरें हर कोने को छू रही थी। वो अपनी माँ को सुमेरा की बातों का जवाब तो दे रहा था, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसे महसूस हो रहा था कि घर की फिजा में एक अजीब सी घुटन है। सब हंस रहे थे, लेकिन वो हंसी असल नहीं थी, वो एक बनावटीपन था। जरिया बेटा, तुम थक गए हो? सोफिया बेगम ने उसके कंधे पे हाथ रखा। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं बस थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। वैसे सब खैरियत है ना? घर में सब ठीक है? जरियाब ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था। हाँ हाँ, सब ठीक है, सुमैरा ने जल्दी से जवाब दिया। बस घर के हालात तो आपको पता ही हैं। आप बताएं, बाहर की ज़िंदगी कैसी है? वहाँ तो लोग बहुत आज़ाद होंगे, है ना? जरियाब ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसकी नज़र घर के कोने में बने हुए उस दरवाजे पर टिक गई जो हया के कमरे की तरफ जाता था। वो खामोश रहा। उसे याद आया कि उसने अपनी खाला को ख़त लिखा था जिसमें हया के बारे में कुछ जिक्र हुआ था, मगर वो सब मुहिम बातें थीं। उसने महसूस किया था कि घर वाले हया के बारे में बात करने से कुतराते हैं। खाने की मेज़ पर सब जमा थे। जरियाब ने देखा कि मेज़ पर एक जगह खाली थी। ये जगह किसकी है? जरियाब ने अचानक पूछा। मेज़ पर एकदम खामोशी छा गई। सोफिया बेगम ने चम्मच रखा और एक गहरी सांस ली। वो हया की है, लेकिन वो आज तबीयत ठीक ना होने की वजह से नहीं आएगी।
تم کھانا شروع کرو۔ زریاب نے کوئی جواب نہیں دیا مگر اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ طبیعت خراب ہونا اس کے گھر میں ایک عام بہانہ ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس معصوم سی لڑکی کو جس کے ساتھ وہ بچپن میں لڑا کرتا تھا اس گھر والوں نے کسی کونے میں دھکیل دیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائے گا۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کھانے کے بعد جب سب لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں لگ گئے، زریاب آہستہ سے اٹھا۔ وہ باورچی خانے کی طرف نہیں بلکہ اس برآمدے کی طرف گیا جہاں حیا کا کمرہ تھا۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر چند لمحے توقف کیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کیا کہتا؟ کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں؟ کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ تم اکیلی نہیں ہو؟ اس نے دستک دی۔ کون؟ اندر سے ایک لرزتی ہوئی آواز آئی۔ میں ہوں زریاب۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ حیا کو یقین نہیں آ رہا تھا زریاب یہاں، اس کے دروازے پر۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زریاب کو اس کی سرخ آنکھیں نظر نہ آئیں۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ زریاب اندر داخل ہوا۔ کمرہ وہی تھا، پرانا اور اداس۔ حیا کونے میں کھڑی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ زریاب نے اسے دیکھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ایک ایسا خوف جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کیسے ہو حیا؟ زریاب کی آواز میں نرمی تھی۔ حیا نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف سر ہلایا۔ تم بدل گئی ہو حیا۔ زریاب نے بات جاری رکھی۔ یا شاید یہ گھر بدل گیا ہے۔ سب بدل گیا ہے زریاب۔ حیا نے سر اٹھا کر پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کا ایک سمندر تھا۔ تم بھی بدل جاؤ گی۔ جب تمہیں سچائی کا پتہ چلے گا تو تم بھی باقی سب کی طرح مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ تم بھی مجھے ناپاک سمجھو گے۔ زریاب کی نظریں اس کی آنکھوں میں تھیں، غیر متزل۔ میں نے سنا ہے کہ باہر کی دنیا میں انصاف کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں لوگ ماضی کو نہیں، حال کو دیکھتے ہیں۔ اور میں حیا، میں تمہارا حال دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں کس طرح جی رہی ہو۔ یہاں جینا نہیں، بس کاٹا جا رہا ہے۔ حیا نے تلخی سے کہا۔ تمہیں جانے کی ضرورت ہے زریاب، یہاں رکنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ باتیں کریں گے، وہ بھی تمہیں نہیں بخشیں گی۔ زریاب مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہمت تھی۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ اگر میں ان کے ڈر سے جیوں تو پھر میرا باہر کی دنیا سے سیکھ کر آنے کا کیا فائدہ؟ حیا، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں اس گھٹن سے نکالنا چاہتا ہوں۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ خواب تھا؟ کیا واقعی کوئی ایسا ہے جو اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس پہ یقین کرے لیکن اس کا تجربہ اسے ایسے کرنے سے روک رہا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جس میں سب جلتے ہیں، تم بھی جل جاؤ گی۔ زریاب نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اگر مجھے جلنا ہی ہے تو میں اس آگ میں ضرور داخل ہوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں صرف تم ہی سچی ہو، باقی سب صرف نقلی چہرے ہیں۔ اسی لمحے باہر سے سمیرا کی آواز آئی۔ زریاب بھائی، کہاں ہیں آپ؟ امی بلا رہی ہیں۔ حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ جاؤ زریاب، پلیز۔ اگر انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو میرے ساتھ کیا کریں گے تم نہیں جانتے۔ زریاب نے گہری سانس لی۔ اس نے حیا کی طرف ایک آخری نظر ڈالی جس میں تسلی تھی اور پھر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں ایک امید کی شمع جل اٹھی تھی۔ شاید وہ اب اکیلی نہیں تھی، لیکن کیا یہ امید اسے کسی نئی مصیبت میں تو نہیں ڈال دے گی؟ وہ اس گھر کی قیدی تھی اور زریاب ایک ایسی آزاد کی نوید جو اسے ناممکن لگ رہی تھی۔ یہ تو بس شروعات تھی۔ گھر والوں کی نظریں زریاب پر تھیں اور حیا پر ان کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھنے والی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ زریاب کی یہ حمایت اس کے لیے کتنی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تارے چمک رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے زریاب کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ کیا وہ واقعی اس کا ساتھ دے سکے گا یا یہ بھی بس ایک وقتی طوفان ہے جو گزر جائے گا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ آج پہلی بار اسے ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اسے انسان سمجھ رہا ہے۔ گھر کے دوسرے کمرے میں ہنسی مذاقی کی آوازیں آ رہی تھی۔ زریاب باہر کے قصے سن رہا تھا۔ سب خوش تھے، سب مصروف تھے، لیکن اس گھر کے کونے میں ایک لڑکی ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ایسی لڑکی
جس کے لیے عزت کا مطلب صرف خاموشی تھا، لیکن شاید اب وہ خاموش ٹوٹنے والی تھی۔ زریاب کے آنے کے بعد اس گھر کے حالات بدلنے والے تھے۔ حیا کو یہ احساس نہیں تھا کہ زریاب نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اسے کس سمت لے جائے گا، لیکن اس کی زندگی میں سالوں کے اندھیرے کے بعد ایک چھوٹی سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ روشنی جو شاید اسے ایک نئی زندگی کی طرف لے جاتی یا اسے مزید گہری آگ میں دھکیل دیتی۔ وقت ہی بتانے والا تھا، اور وہ وقت اب قریب آ رہا تھا۔ گھر میں صبح کا آغاز باورچی خانے میں برتنوں کے ٹکرانے اور نوکرانیوں کے سرگوشیوں سے ہوتا تھا۔ حویلی کے اس بڑے سے ڈرائنگ روم میں صبح کی پہلی کرن کھڑکیوں سے چھن کر قالین پہ پڑ رہی تھی، مگر یہ روشنی گھر کی مکینوں کے دلوں میں اترنے سے قاصر تھی۔ زریاب اپنی نیند سے بیدار ہو کر بالکنی میں کھڑا نیچے صحن کا جائزہ لے رہا تھا۔ زریاب نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر بار بار نیچے صحن پہ جا رہی تھی۔ جب وہ نیچے پہنچا تو ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ چائے کی پیالوں سے اڑتی بھاپ اور پراٹھوں کی خوشبو سے سارا کمرہ مہک رہا تھا، لیکن اس خوشبو کے بیچ ایک بھاری پن تھا، ایک انکہی اداسی جو میز کے گرد بیٹھے لوگوں کے رویوں سے آیا تھی۔ صوفیہ بیگم سرے میز بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سپاٹ تاثر تھا۔ سمیرہ اپنے موبائل میں مصروف تھی، اور تایا ابو جو گھر کے سربراہ تھے اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ زریاب کے بیٹھے ہی سب نے ایک بار اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ صبح بخیر، زریاب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ صبح بخیر بیٹا، تایابا نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ کافی سکون ہے یہاں۔ زریاب نے اپنی چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بات شروع کی۔ باہر تو شور شرابہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن یہاں کر لگتا ہے وقت تھم گیا ہے۔ سمیرہ نے اپنی کافی کا گھونٹ بھرا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سکون تو ہے زریاب بھائی، لیکن کبھی کبھی یہ سکون بہت ہی بوجھل لگتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو اس سکون میں بھی خلل ڈالنے کا سبب بنے۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ سمیرہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے پراٹھا توڑنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر ماحول کو بھاری نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس گفتگو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسی اسنا میں حیا باورچی خانے سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کچھ خالی برتن تھے۔ وہ نظریں نیچے کیے دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ اس نے کسی کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کا وجود وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی غیر محسوس تھا۔ جیسے ہی وہ زریاب کی کرسی کے پاس سے گزری، سمیرہ کی آواز بلند ہوئی، حیا ذرا رکنا، یہ پلیٹیں اندر رکھ کر آؤ اور پھر صحن میں صفائی کر دینا، کل رات بہت ہی کچا ہو گیا تھا وہاں۔ حیا رکی نہیں، وہ بس ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ زریاب سے یہ منظر دیکھا نہیں کیا۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی۔ سمیرہ، یہ کام کسی ملازم سے بھی کروائے جا سکتے ہیں، حیا کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میز پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ صوفیہ بیگم نے چائے کی پیالی نیچے رکھی اور زریاب کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی۔ زریاب، تم گھر کے معاملات میں نہیں ہو، اس لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ کام کرنا ہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ وہ کرتے ہی کیا ہے؟ کفارہ؟ زریاب نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں تلخی نہیں تھی، لیکن ایک سوالیہ نشان ضرور تھا۔ کفارہ کس چیز کا؟ اس کا جو اس کے ساتھ ہوا؟ امی، وہ ایک مظلوم ہے، مجرم نہیں۔ زریاب، تایابی کی آواز گونجی۔ وہ اب مکمل طور پر اخبار بند کر چکے تھے۔ ان کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی۔ تم ابھی باہر سے آئے ہو، تمہیں ہمارے اقتدار اور معاشرتی اصولوں کا نہیں پتہ۔ عزت جب ایک بار چلی جائے تو اسے دوبارہ پانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو پھر بھی اسے چھت دیے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا تو اسے زندہ دفن کر دیتی۔ زریاب نے گہری سانس لی۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ جس دیوار سے ٹکرا رہے ہیں وہ بہت مضبوط ہے، لیکن وہ ہار ماننے والا بھی نہیں تھا۔ عزت چھت دینے سے نہیں، عزت دینے سے بنتی ہے تایابا، اس نے نرم لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیدھا صحن کی طرف چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ حیا ایک نلکے کے پاس بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پانی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ زریاب آہستہ سے اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ حیا، اس نے پکارا۔ حیا چونکی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ سر پہ درست کیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اندر چلیں، سب ناراض ہوں گے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ کون ناراض ہوتا ہے، زریاب نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ یہ میری زندگی ہے زریاب، حیا نے بہت ہمت جمع کر کے کہا۔ آپ اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنی زندگی جیے، میں اپنی۔ یہ گھر والی صحیح کہتے ہیں، میں اس گھر کا بوجھ ہوں، میں اس گھر کی رسوائی ہوں۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا۔
وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے الفاظ میں کتنا کرب تھا۔ تم بوجھ نہیں ہو حیا، تم ایک انسان ہو، تم میں بھی جذبات ہیں، خواب ہیں، خواہشات ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اس سب سے دور جا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو؟ حیا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ نئے سرے سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشرہ مجھے کبھی جینے دے گا؟ جہاں بھی جاؤں گی میرا ماضی میرے ساتھ جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہاں کم از کم مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ یہاں کی دیواریں مجھے جانتی ہیں۔ میں تمہیں جانتا ہوں حیا، زریاب نے مضبوطی سے کہا، اور مجھے تمہارا ماضی نہیں تمہارا حال اہم لگتا ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس قید سے نکال سکتا ہوں۔ حیا خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ اس نے صرف اپنا سر جھکایا اور دوبارہ برتن دھونے لگی۔ زریاب جان گیا تھا کہ یہ کام ایک دن کا نہیں ہے، اسے بہت ہی صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس نے حیا کے قریب پڑی ہوئی بالٹی اٹھائی اور اسے ایک طرف رکھا۔ آج کے لیے کافی ہے، باقی کام کوئی اور کر لے گا، اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ حیا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ زریاب نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ مڑا اور سیدھا اپنی گاڑی کی چابی اٹھانے کے لیے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ آج وہ شہر جائے گا اور کچھ کتابیں اور کچھ ضروری سامان لے کر آئے گا، شاید پڑھائی یا شاید کوئی مشغلہ حیا کے دل سے اس خود ترسی کو نکالنے میں مدد کرے۔ گھر کے اندر کا ماحول مسلسل زریاب کے خلاف ہو رہا تھا۔ صوفیہ بیگم، سمیرہ اور حتیٰ کہ تایا ابا بھی اس کے رویے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے نزدیک زریاب کا حیا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا نہ صرف ایک غلطی تھی بلکہ ایک گناہ بھی تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ زریاب گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ وہ کمرے میں گیا اور بیگ کھول کر دیکھا۔ اس میں رنگ، کاغذ، کچھ کتب اور ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ اسے یاد تھا کہ بچپن میں حیا کو پینٹنگ کا بہت شوق تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر کاغذ پہ رنگ بکھیرتی تھی۔ شاید رنگوں کے ذریعے وہ اپنے اندر کی خاموشی کو باہر نکال سکی۔ وہ حیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دستک دی۔ حیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی، پھر آہستہ سے دروازہ کھلا۔ حیا اپنے پلنگ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ زریاب نے بیگ اس کے سامنے رکھا۔ حیا نے بیگ کو دیکھا، پھر زریاب کو۔ یہ کیا ہے؟ کچھ رنگ، کچھ کتابیں، شاید یہ تمہارے کام آ سکے۔ حیا نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا اور برش اور رنگ نکالے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت تھی۔ بہت سالوں نے کسی نے اسے کچھ تحفے میں نہیں دیا تھا۔ کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے کیا پسند ہے۔ میں نے بہت عرصہ ہوا یہ سب چھوڑ دیا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو اب دوبارہ شروع کر دو، زریاب نے مسکرا کے کہا۔ تمہاری عمر کیا ہے یا؟ ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، کیوں اسے یوں ختم کرنا چاہتی ہو؟ یہاں زندگی کا مطلب صرف سانس لینا ہے زریاب، یہاں خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حیا نے رنگوں کو واپس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا شکریہ، لیکن بہتر ہے آپ یہ واپس لے جائیں۔ اگر سمیرہ آپ نے دیکھ لیا تو وہ اسے بھی پھینک دیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سب فضول خرچی ہے، ایک ایسے انسان پر جو کسی کام کا نہیں۔ زریاب کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ سمیرہ کون ہوتی ہے یہ طے کرنے والی کہ تم کیا کر سکتی ہو کیا نہیں؟ یہ گھر صرف ان کا نہیں ہے، یہ تمہارا بھی ہے۔ تمہارے والد نے بھی اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے والد اب نہیں رہے، ان کے جانے کے بعد میری وجود کی قیمت بھی ختم ہو گئی ہے۔ زریاب نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا۔ سنو حیا، میں یہاں صرف تمہارا کزن بن کر نہیں آیا، میں یہاں ایک وکیل بن کر آیا ہوں۔ اس زندگی کا جو تم جی رہی ہو، میں تمہارا دفاع کروں گا، چاہے مجھے اس پورے خاندان کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب تم فیصلہ کرو، کیا تم اسی طرح مر مر کے جینا چاہتی ہو یا تم اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہو؟ حیا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عزم نظر آیا، ایک ایسی چمک جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ زریاب کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن شاید یہی وہ راستہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اگر میں نے فیصلہ کیا تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آخری دم تک، زریاب نے وعدہ کیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں دو لوگوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن رہا تھا جو بہت سے طوفانوں کو جنم دینے والا تھا۔ صحن میں سمیرہ دور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شک اور حسد کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب کا حیا کے ساتھ یہ رویہ گھر کے ماحول کو خراب کر دے گا۔ اس نے اپنے فون پر کسی کا نمبر ملایا۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے، زریاب بھائی کو زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں، کچھ کرنا ہوگا۔ اندھیرا چھا رہا تھا، ایک نیا تناؤ پیدا ہو رہا تھا۔
کیا زریاب حیا کو بچا پائے گا یا حیا اس نئے طوفان کی ضد میں آ کر مزید ٹوٹ جائے گی؟ گھر کے ماحول میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ زریاب کی آمد نے جیسے جمے ہوئے تالاب میں پتھر پھینک دیا ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح پریشان تھا، لیکن زریاب اس سب سے بے خبر یا شاید بے پرواہ اپنی دھن میں مگن تھا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ طیبہ کے چہرے پر سختیاں تھیں اور صافیہ بیگم مسلسل زریاب کی حرکات پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ زریاب نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور میز سے اٹھنے لگا۔ زریاب، طیبہ کی آواز آئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بس اخبار سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے حیا کو کچھ کتابیں اور رنگ دیے، کیا یہ سچ ہے؟ زریاب رکا، وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ آئے گا۔ جی طیبہ، یہ سچ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ طیبہ کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم اس لڑکی کو غلط امیدیں دے رہے ہو۔ وہ اس گھر کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ اسے اپنی حالت میں رہنے دو، اسی میں ہی اس کی اور اس گھر کی بھلائی ہے۔ بہتری اس میں نہیں ہے کہ ہم ایک انسان کو ذہنی طور پر مار دیں۔ زریاب نے سیدھے لہجے میں بات کی۔ بہتری اس میں ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندگی کی طرف لائیں۔ زندگی؟ سمیرہ نے طنزیہ انداز میں مداخلت کی۔ کیسی زندگی زریاب بھائی؟ کیا آپ اسے معاشرے میں لے کر جائیں گے؟ کون اس سے شادی کرے گا؟ کون اس کا رشتہ جوڑے گا؟ آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں اس کے لیے جو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ زریاب نے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈی سی آگ تھی۔ سمیرہ، شادی اور رشتہ تو دور کی بات ہے، ابھی تو اسے انسان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ جس طرح اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیا وہ انسانیت ہے؟ کیا اس کے ساتھ ظلم ہو جانے پر اس کا جینا حرام کر دینا درست ہے؟ زریاب، ہاتھ میں رہو۔ صوفیہ بیگم اب چیخ پڑی تھی۔ تم ہمیں سکھاؤ گے اخلاق کیا ہے؟ ہم اس گھر کے بڑے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ خاندان کی عزت کیسے بچائی جاتی ہے۔ یہ لڑکی اس خاندان کا وہ داغ ہے جو مٹ نہیں سکتا۔ زریاب نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ اپنی روایات اور اپنی سوچ کے قیدی تھے۔ عزت انسان کے کردار سے ہوتی ہے، کسی حادثے سے نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ شکار ہے۔ آپ لوگ اسے سزا دے کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ اس ظلم کے ذمہ دار نہیں ہیں جو آپ اسے پہچان رہے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے اسے اس لیے اس حال میں رکھا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی برتری ثابت کر سکیں۔ آپ لوگوں کو اس کی مدد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ لوگوں کو صرف اس بات میں دلچسپی ہے کہ یہ لڑکی آپ کے پیروں میں پڑی رہے۔ طیبہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نکل جاؤ اس گھر سے۔ اگر تمہیں ہماری سوچ پسند نہیں تو تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ زریاب مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ بھی تھا اور ہمت بھی۔ میں یہاں سے ضرور جاؤں گا طیبہ، لیکن اکیلا نہیں۔ میں حیا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں اسے اس جہنم سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ یہ سنتے ہی پورا کمرہ جیسے جم گیا۔ صوفیہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سمیرہ کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زریاب اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ طیبہ چلائے۔ تم اس لڑکی کو لے کر جاؤ گے کہ تمہیں معلوم ہے اس سے کتنی بدنامی ہوگی؟ یہ خاندان کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ بدنامی اس کام میں نہیں، بدنامی اس رویے میں ہے جو آپ اس لڑکی کے ساتھ کر رہے ہیں، زریاب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اور مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، مجھے فکر ہے اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ زریاب مرا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے دل میں ایک ہلچل تھی، لیکن اس کا ذہن صاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ اسے پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا اور دروازہ بند کیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی الفاظ جو کہے تھے وہ اس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے۔ اس نے ابھی کوئی واقعی قدم اٹھانا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کسی کو میسج کیا، مجھے مدد چاہیے، میں یہاں سے کسی کو نکالنا چاہتا ہوں۔ جواب چند سیکنڈ میں آیا، کس کو اور کہاں سے؟ کیا تم تیار ہو اس کے نتائج کے لیے؟ زریاب نے ٹائپ کیا، تیار ہوں، مکمل طور پر۔ دوسری طرف حیا اپنے کمرے میں بیٹھی زریاب کی باتوں میں سوچ رہی تھی۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ زریاب کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، میں اسے اس جہنم سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ کیا وہ واقعی اسے لے جائے گا؟ کیا یہ ممکن تھا؟ حیا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اب تک جتنے بھی خواب دیکھے تھے وہ سب ٹوٹ چکے تھے۔ کیا یہ خواب تھا جو حقیقت بننے والا تھا؟ وہ کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے گئی۔ اس نے خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر زردی تھی، آنکھوں میں سیاہ ہلکے تھے، لیکن اس کے بالوں میں آج ایک الگ تازگی تھی۔
وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی چیز جاگ رہی ہے، کوئی امید، کوئی طاقت۔ اس نے دریاب کی دی ہوئی کتاب کھولی۔ اس میں ایک کارڈ تھا۔ اس پہ لکھا تھا، تمہاری زندگی تمہاری ملکیت ہے، اسے کسی اور کو مت سونپو۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ رو رہی تھی، لیکن یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ آنسو سکون کے تھے۔ اسے لگا کہ جیسے کوئی بوجھ اس کے دل سے اتر گیا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس رات حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے بہت کچھ پک رہا تھا۔ زریاب کا خاندان جو اپنی انا اور عزت کے خول میں بند تھا، اب ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنے والا تھا، اور حیا جو اب تک خاموش تھی، اب اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کے لیے تیار تھی۔ گھر کے صحن میں چاند کی روشنی پھیل رہی تھی۔ زریاب اپنی بالکنی میں کھڑا اسی چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کل کا دن بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن وہ تیار تھا۔ وہ حیا کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر کا سکون دوبارہ ایک بار پھر لوٹنے والا تھا۔ صبح ہوئی تو گھر میں ایک تناؤ کی فضا تھی۔ سب لوگ ناشتے پر خاموش تھے، لیکن یہ خاموشی طوفان سے بھی پہلے کی تھی۔ زریاب نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ تایا عباس، صوفیہ بیگم اور سمیرہ سب سے پہلے موجود تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ تھا۔ زریاب، تایا ابا نے کہا۔ ان کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ تم نے جو کل کہا، ہم نے اس پہ غور کیا۔ ہم تمہیں اس گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ زریاب نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ بس وہاں کھڑا رہا۔ لیکن اس سے پہلے صوفیہ بیگم نے بات جاری رکھی۔ تمہیں حیا سے دور رہنا ہوگا، وہ اس گھر کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ زریاب نے ایک گہری سانس لی۔ میں یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن حیا کے معاملے میں اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہوں۔ تم نہیں لے جا سکتے اسے، سمیرہ چیخ پڑی۔ کیوں نہیں؟ زریاب نے سکون سے پوچھا۔ وہ بالغ ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ وہ کیا فیصلہ کرے گی؟ تایا بنے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ تو ایک زندہ لاش ہے۔ اسی لمحے باورچی خانے کے دروازے پر ایک حرکت ہوئی۔ حیا وہاں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ وہ چلتے ہوئے میز کے پاس آئی۔ سب لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس نے آج تک کبھی ان کی موجودگی میں بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں زریاب کے ساتھ جاؤں گی، حیا نے بہت ہی ہمت سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ تایا عباس، صوفیہ بیگم اور سمیرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صوفیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ جو میں نے کہا، حیا نے دہرایا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آپ لوگوں نے مجھے جس طرح رکھا ہے وہ ایک قید سے کم نہیں تھا۔ میں یہاں صرف آپ لوگوں کا طعنہ سہنے کے لیے نہیں ہوں۔ تم یہ نہیں کر سکتی، سمیرہ غصے میں بولی۔ تمہارے پاس کہیں اور جانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تم باہر جا کے کیا کرو گی؟ بھیک مانگو گی؟ حیا نے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ اگر بھیک مانگنا ہی میری قسمت ہے تو وہ بھی اس گھر کی ذلت سے بہتر ہے۔ کم از کم وہاں مجھے کوئی ناپاک نہیں کہے گا، وہاں میں آزاد ہوں گی۔ تایا ابا غصے سے سرخ ہو گئی۔ یہ سب زریاب کی سازش ہے، اس نے تمہیں ورگلایا ہے۔ نہیں تایا ابا، حیا نے کہا، اس نے مجھے ورگلایا نہیں، اس نے مجھے میری اپنی قدر یاد دلائی ہے۔ اس نے مجھے دکھایا کہ میں انسان ہوں۔ زریاب نے حیا کی طرف دیکھا اور اسے ایک حوصلہ افزا نظر سے نوازا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کے لیے بولنا کتنا مشکل تھا۔ اس نے حیا کا بیگ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہم جا رہے ہیں، زریاب نے کہا، اور امید کرتے ہیں کہ دوبارہ اس گھر کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا پڑے۔ وہ اور حیا دروازے کی طرف بڑھے۔ اگر تم نے آج اس گھر سے قدم باہر نکالنا تو یاد رکھنا، ہمارے لیے تم مر چکے ہو۔ تایا ابا کی آواز پیچھے سے آئی۔ حیا رکی۔ اس نے مڑ کے اپنے تایا ابا کو دیکھا۔ میں آپ کے لیے بہت پہلے ہی مر چکی ہوں تایا ابا، اب میں جی رہی ہوں۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر سورج نکل رہا تھا، ہوا میں ایک تازگی تھی۔ زریاب نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ حیا اس میں بیٹھی، گاڑی چل پڑی۔ حیا نے پیچھے مڑ کے اس گھر کو دیکھا جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا اور جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے تلخ لمحے دیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک نئی آزادی کی تھی۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا۔ خوش ہو؟ حیا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آزاد ہوں۔ تمہاری زندگی اب سے تمہاری ہوگی، زریاب نے کہا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پہ چلنے لگی۔ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ سفر ان کا اپنا تھا، اور اس سفر میں اب وہ اکیلے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ حویلی کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر تایا ابا، صوفیہ بیگم اور سمیرہ انہیں دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک انجانا خوف بھی تھا۔
خوف کہ اب وہ اس لڑکی پر اپنا اختیار کھو چکی تھی، خوف کہ اب یہ لڑکی ان کی ذلت کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ شاید وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی ہے۔ گاڑی کی رفتار متوازن تھی، مگر حیا کے دل کی دھڑکنیں اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر گزرتی ہوئی عمارتیں، سڑکیں اور ٹریفک کا شور، سب کچھ اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ پچھلے چند برسوں سے تو اس نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں تھی، اس کے لیے تو پوری کائنات اس کی حویلی کی چار دیواری تک محدود تھی، اور اب وہ اس قید سے باہر نکل آئی تھی۔ زریاب ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے اسے وقتاً فوقتاً دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ حیا کس قدر ذہنی دباؤ میں ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے لفظ سلے ہوئے تھے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ زریاب نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے اپنی نظر کھڑکی سے ہٹا کر اس کی طرف کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہی ہوں زریاب، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ سب میری خاندان والے ہیں اور میں ان کا گھر چھوڑ دیا ہے۔ زریاب نے گہری سانس لی۔ خاندان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو۔ جو لوگ تمہیں ایک حادثے کی سزا دے رہے ہیں وہ خاندان نہیں، محض کچھ لوگ ہیں جو اپنی انا کو تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تم نے جو کیا وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے کیا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ حیا نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ میں نے شہر کے مضافات میں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پہ لیا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے مگر یہ میرا ہے، میں نے اپنی بچت سے اسے ٹھیک کروایا تھا۔ میں نے سوچا کہ کبھی اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں وہاں رہوں گا۔ آج وہ کام آ رہا ہے۔ حیا خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیوں جا رہی تھی؟ کیا یہ صرف ہمدردی تھی؟ کیا زریاب اسے اس لیے ساتھ لایا تھا کہ وہ اسے ایک نئی زندگی دینا چاہتا تھا، یا محض اس لیے کہ وہ اس گھر میں اس کی تذلیل نہیں دے سکتا تھا؟ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک پرسکون اور سادہ سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے سامنے جا کر رکی۔ یہ کوئی بہت بڑی یا مہنگی جگہ نہیں تھی، لیکن یہاں کا ماحول پرسکون تھا۔ زریاب نے گاڑی پارک کی اور باہر نکلا۔ اس نے حیا کا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اسے دروازے تک لے گیا۔ فلیٹ چھوٹا سا تھا، ایک ڈرائنگ روم، 2 چھوٹے کمرے اور ایک کچن۔ اس میں فرنیچر کے نام پر بس بنیادی چیزیں تھیں۔ زریاب نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے حیا، اس نے کہا۔ یہاں تم محفوظ ہو، یہاں کوئی تمہیں طعنہ نہیں دے گا، کوئی تم پر انگلیاں نہیں اٹھائے گا، یہاں صرف تم اور تمہاری خاموشی ہے۔ حیا نے کمرے کی چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دیواریں سفید تھی، فرش پر کوئی قیمتی قالین نہیں تھا، بس ایک پرانا سا صوفہ اور ایک بستر، لیکن اس خالی پن میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو اسے حویلی کی پرتاش کمروں میں کبھی نہیں ملا تھا۔ شکریہ، اس نے بہت ہی آہستہ سے کہا۔ زریاب اس کے قریب آیا۔ حیا، ایک بات یاد رکھنا، اب تم یہاں آزاد ہو، تمہیں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چاہے تو سو سکتی ہو، چاہے تو باہر جا سکتی ہو، چاہے تو لکھ سکتی ہو۔ اب یہ تمہاری زندگی ہے۔ اس رات حیا کو نیند نہیں آئی۔ وہ بستر پر بیٹھی سوچتی رہی کہ زندگی کتنی تیزی سے پلٹ سکتی ہے۔ کل وہ ایک قیدی تھی اور آج وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی تھی، خود کو ثابت کرنے کی ذمہ داری۔ اگلی صبح سورج کی روشنی جب کمرے میں پڑی تو حیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر جو بوجھ تھا وہ پہلے جیسا بھاری نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ زریاب وہاں موجود تھا، چائے بنا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر، حیا نے جواب دیا۔ ناشتہ تیار ہے، میں نے باہر سے کچھ چیزیں منگوائی تھی۔ آج ہم بازار جائیں گے، کچھ سودا سلف لانا ہوگا۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زریاب نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور بات شروع کی۔ حیا، ہمیں اپنے تعلق کو ایک قانونی اور معاشرتی حیثیت دینی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہماری موجودگی پر سوال اٹھائے۔ حیا کا ہاتھ چمچ پر رک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم نکاح کر لیں۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نکاح؟ زریاب، آپ ہی مجھ سے احسان کے طور پہ کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری زندگی کے لیے اپنی زندگی قربان کریں۔ آپ کو کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، کوئی ایسی جس کا ماضی مجھ جیسا نہ ہو۔ زریاب نے میز پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ حیا، میری بات غور سے سنو، میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ میں یہ نکاح اپنی خوشی سے، اپنے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے تمہارے اندر وہ طاقت دیکھی ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے ماضی کے بغیر نہیں، بلکہ تمہارے وجود کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ بول رہا تھا۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ معاشرہ، لوگ، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا حیا۔ اگر میں ان کے ڈر سے جینا چھوڑ دوں تو میرا وجود کیا ہے؟
ہم دونوں مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوگا، یہ ہمارے درمیان ایک عہد ہوگا، ایک دوسرے کا ساتھ نبھائے گا۔ عہد؟ حیا نے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ کو واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے بھی قبول ہے۔ زریاب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر طے رہا؟ میں آج ہی 2 گواہ اور نکاح خواہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ شام تک ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ دن کے باقی گھنٹے کسی خواب کی طرح گزرے۔ زریاب اپنے کاموں میں مصروف رہا اور حیا اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز جس کا اس نے کبھی سوچنا بھی نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کے لیے اب زندگی صرف تنہائی ہی بچی ہے۔ شام کے وقت 2 آدمیوں کے ساتھ ایک نکاح خواہ فلیٹ پر آیا۔ یہ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، کوئی مہمان نہیں تھے، کوئی شو نہیں تھے، کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ بس چند لوگ، ایک سادہ سا کمرہ اور 2 انسان جو اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے تھے۔ نکاح خواہ نے کچھ ضروری قانونی کاغذات نکلوائے۔ زریاب نے اپنی شناختی کارڈ کی کاپی اور دیگر دستاویزات پیش کیے۔ حیا نے بھی اپنے کاغذات دیے جنہیں وہ حویلی سے لانا نہیں بھولی تھی۔ بیٹا، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے زریاب سے پوچھا۔ زریاب نے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، ایک وعدہ تھا۔ جی قبول ہے۔ پھر نکاح خواہ حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، کیا آپ کو زریاب کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ حیا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس نے زریاب کو دیکھا جو اس وقت اس کے لیے پوری دنیا تھا۔ اس نے اس تنہائی سے نجات دلائی تھی۔ اس نے اسے انسان کا درجہ دیا تھا۔ قبول ہے۔ 3 بار یہ جملہ دہرایا گیا۔ کمرے میں موجود گواہوں نے گواہی دی۔ نکاح خواہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، ان دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرما۔ انہیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنا۔ ان کی زندگیوں سے دکھ اور تکلیف دور فرما۔ آمین۔ دعا ختم ہو گئی۔ کاغذات پر دستخط کیے گئے۔ اب وہ قانونی طور پر میاں بیوی تھی۔ جب مہمان چلے گئے تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زریاب نے دروازہ بند کیا اور حیا کی طرف مڑا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکان بھی تھی اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ زریاب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گلاس پانی کا بھرا اور اسے پیا۔ مبارک ہو حیا۔ حیا نے گلاس لیا اور ایک گھونٹ بھرا۔ مبارک تو آپ کو بھی۔ آپ نے ایک ایسی لڑکی کا ہاتھ تھاما ہے جس کے ساتھ دنیا نے صرف نفرت کی ہے۔ زریاب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا۔ دنیا نے جو کیا وہ ان کی تنگ نظری تھی، میں نے جو کیا وہ میری اپنی مرضی تھی۔ اب اس دنیا کو پیچھے چھوڑ دو حیا، اب ہم ہیں، ہماری زندگی ہے۔ حیا نے اپنا سر زریاب کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کے اتنے قریب تھی۔ اسے ایک ایسا تحفظ محسوس ہوا جو اس نے برسوں سے نہیں پایا تھا۔ زریاب، اس نے سرگوشی کی، کیا ہم کبھی خوش رہ پائیں گے؟ کیا واقعی ہم اس سب سے نکل سکیں گے؟ زریاب نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہم خوشی ڈھونڈیں گے حیا۔ خوشی بنی بنائی نہیں ملتی، اسے خود بنانا پڑتا ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں خوشیاں لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس رات اس چھوٹے سے فلیٹ میں ایک نئی کہانی شروع ہوئی تھی۔ ایک ایسی کہانی جس میں تانوں کی جگہ محبت تھی اور تنہائی کی جگہ ساتھ تھا۔ اگلے چند دن بہت ہی مصروفیات میں گزرے۔ زریاب نے گھر کے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدی۔ وہ بازار جاتا، سامان لاتا اور حیا کی مدد کرتی۔ وہ دونوں ساتھ مل کر کچن میں کام کرتی، ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی اور باتیں کرتی۔ حیا کو یہ سب کچھ بالکل نیا لگ رہا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی زندگی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، وہ کھانے کی میز پر بیٹھی تھی۔ تمہیں کام کرنے کا شوق ہے نا؟ زریاب نے اچانک پوچھا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب تو سب ختم ہو چکے ہیں۔ زریاب مسکرایا۔ کچھ ختم نہیں ہوتا۔ کیا تم دوبارہ تعلیم شروع نہیں کر سکتی؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ آن لائن کورسز ہوتے ہیں، یا تم پرائیویٹ امتحان دے سکتی ہو۔ کیوں نہ تم اپنے شوق کو دوبارہ زندہ کرو؟ حیا کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے اگر ہم کوشش کریں۔ میں تمہارے لیے کتابیں لاؤں گا، تم اپنی تعلیم مکمل کرو۔ زندگی میں صرف شادی یا گھر سنبھالنا ہی مقصد نہیں ہوتا، انسان کا اپنا ایک وجود بھی ہوتا ہے۔ حیا نے اسے حیرت اور شکر گزاری سے دیکھا۔ اس کے دل میں زریاب کے لیے ایک ایسی عزت پیدا ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ نہ صرف اس کا شوہر تھا بلکہ اس کا استاد، اس کا دوست اور اس کا سب سے بڑا سپورٹر بن گیا تھا۔ تم بہت ہی اچھی ہو زریاب، اس نے آہستہ سے کہا۔ زریاب نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تم بھی بہت ہی اچھی ہو حیا، بس خود کو پہچانے کی دیر ہے۔ اس کے بعد حیا نے اپنے دن کے معمول مطابق ترتیب دیے۔ وہ صبح سویرے اٹھی، زریاب کے لیے ناشتہ بناتی اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ زریاب اسے نئے شہر، نئی جگہوں پر لے جاتا۔
وہ اسے دکھا تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی خوبصورت ہے۔ حیا کو اب وہ پرانی حویلی، وہ تانے، وہ بدسلوکیاں ایک دھندلا سا خواب لگنے لگی تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ ایک دن جب زریاب دفتر گیا ہوا تھا، حیا گھر میں اکیلی تھی۔ اسے دروازے پر دستک سنائی تھی۔ اس نے سوچا شاید زریاب کچھ بھول گیا ہے یا کوئی کوریڈور والا ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمیرا تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور کزن تھا۔ سمیرا کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تو یہ ہے تمہارا نیا ٹھکانہ؟ سمیرا نے طنزیہ انداز میں اندر دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ زریاب، بہت ہی چھوٹی سی جگہ ڈھونڈ لی تمہارے لیے۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زریاب کو نقصان نہ پہنچائے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ تم نے ہماری عزت کا تماشا بنایا ہے۔ سمیرا اندر داخل ہوئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تمہیں کیا لگا تم یہاں چھپ کے بیٹھ جاؤ گی تو سب بھول جائیں گی؟ زریاب بھائی نے جو کیا ہے وہ خاندانی وقار کے خلاف ہے۔ تمہیں جانے کی ضرورت ہے سمیرا، زریاب گھر پر نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھا تو وہ برا منائے گا۔ سمیرا نے زور سے کہکا لگایا۔ وہ برا مانے گا؟ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو بس یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ سب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ خاندان کے لوگ جلد ہی تمہیں ڈھونڈ لیں گے اور تب تم دونوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حیا نے مضبوطی سے دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ مجھے ڈر نہیں ہے سمیرا، تم لوگ جو بھی کر لو میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اب مر چکی ہوں اس خاندان کے لیے، جیسا کہ طیبہ نے کہا تھا۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ سمیرا اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن شاید کچھ اور بھی، حسد۔ تم نے اسے اپنی باتوں میں پھنسا لیا ہے نا؟ دیکھنا، ایک دن وہ خود تمہیں چھوڑ دے گا۔ مرد ایسے ہی ہوتی ہے، جب انہیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو سب کرتے ہیں۔ زریاب تم لوگوں جیسا نہیں ہے، حیا نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا کہ سمیرا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ دیکھتے ہیں، سمیرا نے مڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن حیا کو ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ زریاب کے گھر آنے تک وہ اسی کشمکش میں تھی کہ وہ واقعی اسے ڈھونڈ لیں گے، کیا وہ زریاب کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دیں گی۔ جب زریاب گھر آیا تو اس نے حیا کو پریشان دیکھا۔ کیا ہوا حیا، تم ٹھیک ہو؟ حیا نے اسے سارا قصہ سنایا۔ وہ رو پڑی۔ اسے لگا کہ اس کی وجہ سے زریاب کو بھی خطرہ ہے۔ زریاب نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ گھبراؤ مت حیا، میں نے کہا تھا نا، میں تمہارا دفاع کروں گا۔ اگر وہ لوگ آئیں گے تو میں ان کا سامنا کروں گا۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن زریاب، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو ہم ایک ساتھ ہیں۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ میری زندگی میں مداخلت کرے۔ حیا نے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ زریاب کی موجودگی، اس کا ساتھ، اس کے لیے سب سے بڑی ڈھال تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات تھی۔ اس کا خاندان اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ ایک نیا طوفان سر پہ منڈلا رہا تھا۔ اس رات زریاب نے کسی کو فون کیا۔ وہ بہت دیر تک بات کرتا رہا۔ حیا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کر رہا ہے۔ جب فون رکھ کر اس کے پاس آیا تو اس نے مسکرا کر حیا کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہا۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی غیر متعلقہ شخص اس سوسائٹی میں آئے تو مجھے اطلاع دی جائے۔ ہم محفوظ ہیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ وہ اب صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کتابیں کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ اب کچھ پڑھنا چاہتی تھی، وہ اب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ زریاب کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے سفر پر گامزن تھی۔ یہ سفر مشکل تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک ایسا ساتھی ہے جو اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں اور زندگی ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اب 3 سال بیت چکے تھے۔ ہمارا چھوٹا سا فلیٹ اب ایک گھر کا روپ دھار چکا تھا، جہاں سکون اور خوشبو بستی تھی۔ رات کا سماں تھا، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں مدھن سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حیا اپنے بالوں کو آئینے میں درست کر رہی تھی۔ تبھی زریاب پیچھے سے آیا اور اس کی شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ وہ دونوں آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ حیا کے چہرے پر اب وہ ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک پراعتماد چمک تھی۔ وہ چمک جو ایک عورت کو تب ملتی ہے جب اسے اپنا پیار کرنے والا شوہر مل جائے۔ زریاب نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی اور دھیمی آواز میں بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ حیا نے مسکرا کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بس یہی کہ کتنی دور آ گئے ہم۔ وہ وقت، وہ حویلی کے تانے، وہ گھٹن، اب سب کتنا پرانا اور دھندلا لگتا ہے۔ زریاب نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں حیا ڈوب جانا چاہتی تھی۔ اس نے حیا کے رخسار کو اپنے ہاتھوں سے چھوا جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہو۔
ان کے درمیان اب وہ حجاب نہیں تھا جو نکاح کی پہلی راتوں میں ہوا کرتا تھا۔ اب ان کا تعلق جسموں سے بڑھ کر روحوں کا ہو چکا تھا۔ وہ سب ماضی تھا حیا۔ ذریعہ نے سرگوشی کی۔ ہم نے ایک دوسرے کو بچایا ہے، اب ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ ذریعہ نے اسے آہستہ سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ حیا کا سر اس کے سینے پر تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنیں سن سکتی تھی جو صرف اس کے لیے دھڑک رہی تھی۔ ذریعہ کا ہاتھ اس کی کمر پہ تھا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے وجود کی تپش کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسی قربت تھی جس میں کوئی اجلت نہیں تھی، بس ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے حیا کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ذریعہ نے اس کی پیشانی پر، پھر اس کی آنکھوں پر اور آخر میں اس کے لبوں پر اپنا پیار ضبط کیا۔ یہ بوسہ محض ایک اظہار نہیں تھا، بلکہ اس پورے سفر کا حاصل تھا، جس میں صبر تھا، حوصلہ تھا اور آخر میں یہ خوبصورت پسند۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو مکمل طور پر ذریعہ کے سپرد کر دیا۔ اس لمس میں ایک ٹھہراؤ تک پختگی تھی جو صرف بالغ محبت کے رشتے میں ہوتی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دنیا کا ڈر نہیں تھا، صرف وہ تھی اور ان کی محبت جس نے ان کو ہر معاشرتی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ جس نے ذریعہ کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچا، اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ وہ اب ناپاک نہیں تھی، وہ اب بوجھ نہیں تھی، وہ ذریعہ کی محبت تھی، اس کی حیات تھی۔